अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम खबर आई है वो आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा श्री मज़ारी साहिबा के हवाले से, जिन्हें आज बताया गया है कि उनके घर के बाहर से थाना कोहसार की जो पुलिस की टीम है उसने और एंटी करप्शन पंजाब की जो टीम है उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचकर, और वो डीजी खान से ये टीम आई थी, उन्होंने आके जो है वो श्री मज़ारी को गिरफ्तार किया है। जो सबसे पहले इस सिलसिले में खबर आई वो इफ्तिखार दुरानी साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया था कि उनको उनके घर के बाहर से उठा लिया गया है, और उसके बाद उन्होंने कारकुनों को कहा कि जी आप थाना कोहसार पहुँचें सब के सब, और ये उन्होंने बात कही। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि श्री मज़ारी को जो है वो अब ये गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो बाकी तफसीलात हैं वो भी सामने तो आएंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि श्री मज़ारी पिछले 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से जो है वो बार बार ऐसी ट्वीट्स करती रही हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो कैसी ट्वीट्स करती हैं, मैं नहीं जानता कि ये चीज़ उससे कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन ऐसी ट्वीट्स करती रही हैं जिसमें वो बार बार जो है वो इदारों के नाम भी लेती रही हैं, उनके लोगों को टैग भी करती रही हैं। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सबसे ज़्यादा वोकल जो किरदार अदा किया है वो डॉक्टर श्री मज़ारी ने किया है। डॉक्टर श्री मज़ारी जो हैं वो अपने थॉट्स के हवाले से काफ़ी आउटस्पोकन समझी जाती हैं, और ऐसे मौके के ऊपर एंटी करप्शन पंजाब की टीम जो है वो अगर उन्हें गिरफ्तार कर रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हर सूरत जो है वो भरपूर तरीके से अब क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि एक खातून को इस तरह गिरफ्तार कर लेना जिसके बारे में किसी केस का नहीं पता, और ये भी बताया जा रहा है कि वो पुराना केस है, तो एक खातून को इस तरह गिरफ्तार कर लेना समझ से बालातर बात है कि क्या ये बेसिकली आवाज़ दबाने की कोशिश है या इस तरीके से इस सारे मामलात को डील करना है। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। श्री मज़ारी की साहबजाती ईमान मज़ारी जो हैं वो ख़ुद भी एक बड़ी प्रोमिनेंट लॉयर हैं, और ह्यूमन राइट्स के कई केसेस जो हैं वो ख़ुद भी कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट होती रही हैं वहाँ पे। तो दिस इज़ अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी कि एक खातून को इस तरह गिरफ्तार कर लेना, और इसमें से मतलब क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो सियासी मुहर्रकात हैं इस गिरफ्तारी के। नाज़रीन, कल रात को इमरान खान साहब की जो तकरीर थी मुल्तान के अंदर, और उसके बाद उस दौरान उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से जो भी गुफ्तगू की, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी की जानिब से और ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से शदीद तनकीद की गई इस बात के ऊपर। और मैंने भी कल रात को इसके ऊपर एक वीलॉग किया था, मैंने अपनी राय का इजहार किया था, और मैंने मेजॉरिटी जो लोग हैं मैंने उनकी जो उनके रिएक्शंस जो मैंने देखे सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने इमरान खान साहब की इस फेल की जो है वो मजम्मत की कि उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैंने एक चीज़ देखी कि, बल्कि 2 चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है, एक तो इनके जो टिपिकल वो जो चमचे हैं जो लौंडे लपाड़े इन्होंने रखे हुए हैं, वो इमरान खान साहब के दिफा के लिए किस तरह है वो भी देखने वाली बात। चंद ने तो मतलब बड़े ही भोंडे तरीके से, बेहुदा तरीके से जिसे कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, ऐसी की तैसी कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। खैर वो तो बिल्कुल ये एक एक्सट्रीम एंड है ना, उसके ऊपर बंदा क्या बात करे। लेकिन एक जो दूसरी किस्म थी वो उसने क्या काम किया, उसने ये काम स्टार्ट किया कि देखें वो बुशरा बीबी के बारे में भी क्या कहा जा चुका है, देखें माजी में राना सनाउल्लाह क्या कह चुका है, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा हुआ है, ये वही मुस्लिम नून है जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो है उनकी तस्वीरें फेंकी थी, और इस तरह की मतलब उन्होंने जो बातें करना शुरू कर दी। अच्छा, ये आर्गूमेंट को ख़राब करने का ना एक बड़ा आसान तरीका होता है, इसे कहते हैं व्हाट अबाउट दैट। मतलब आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है तो आप उसके बारे में आप बात करना चाहें कि भाई ये क्या किया आपने, ये क्या बात की है, तो आप कहें नहीं वो जो आज से 2 साल पहले हुआ था, वो देखिए वो जो आज 5 साल पहले हुआ था, वो आज से जो 1 साल पहले हुआ था, वो आज से 25 साल पहले जो हुआ था, आज से 30 साल पहले जो हुआ था, पहले उसके बारे में बात करें। ये एक टिपिकल तरीका होता है, इसको समझा करें। ये आर्गुमेंट का एक तरीका होता है कि आप पुरानी बातों को कुरेद के पहले ले आए, पहले उसके बारे में डिस्कस करें, और फिर आप जस्टिफाई करें कि देखें अब इसलिए इमरान खान ने अगर ये कहा है तो फिर तो बनता है ना। जबकि एक्चुअली इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर जो कुछ कहा था, उन्होंने रेफरेंस देके बात कही कि कल मरियम नवाज अपनी तकरीर में मेरा नाम ले रही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आपने मेरी अहलिया के बारे में ये कहा है, या माजी में आप ये कुछ कह चुकी हैं, या आपकी पार्टी के लोग ये कह चुके हैं इसलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। उन्होंने ऐसी बात नहीं की, उन्होंने क्लियर कट रेफरेंस दिया कि मैं कल वाली तकरीर के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, विच वॉज नथिंग, जिसमें कोई ऐसी बिलो द बेल्ट बात नहीं थी। तनकीद थी, एक सियासी तनकीद थी, आपके ऊपर सियासी तनकीद हो रही थी जो आपको भी करने का हक है,
آپ 100 دفعہ کریں, لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ ان کے جتنے لونڈے لپاڑے میں دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہ اس چیز کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی جو عمران خان صاحب نے جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا. اب مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا ہے وہ ڈرائیونگ کرنا سیکھتا ہے تو وہ 18 سال کا ہوا, ڈرائیونگ کرنا سیکھتا ہے, 19 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں, 21 سال کی عمر میں اس نے جا کے گاڑیاں ماری ہیں, اس نے ایکسیڈنٹ کیے ہیں. ینگ ڈرائیور, نئے ڈرائیورز ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں ہوئی تھیں, وہ ڈرائیور نے ماری. وہ جا کے تقریباً کوئی 35 سال کا ہو جائے, 40 سال کا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور غلطی اگلے کی ہو, تو آپ اس کے سامنے لا کے کہیں نہیں پہلے ایک منٹ ٹھہریں, آپ جب 19 سال کے تھے نا اور جب آپ 20 سال کے تھے تو تب آپ نے گاڑی کے ایکسیڈنٹ کیے تھے, تو وہ آپ کی غلطی تھی. تو یہ اس لیے اگر یہ بھی گاڑی ٹھکی ہے نا, آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو صحیح ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ کیا آرگومنٹ ہے, ایک بات ہے کرنے والی. اینڈ دس گوز ادر وے اراؤنڈ آلسو, بالکل اسی طرح ہی کہ جس طرح اگر آپ بشرا بی بی کے اوپر کوئی کامنٹ کریں, میں بھی آتا ہوں بلکہ تھوڑی دیر میں, مسلم لیگ نون نے بھی آج ایک بھنڈ مارا ہے, میں کل مارا ہے, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ اگر آپ بشرا بی بی کے اوپر کوئی بات کریں تو آپ مطلب بشرا بی بی کو اگر ٹارگٹ کریں اور پھر یہ کہنا شروع کر دیں وہ جی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ کامنٹ کیا تھا, عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی, تو اس لیے بشرا بی بی کے اوپر یہ کرنے والی تنقید جو ہے وہ جائز ہے. ایک فضول آرگومنٹ ہے, ایک فضول آرگومنٹ ہے. یہ دونوں سائڈز میں سے کوئی بھی یہ آرگومنٹ دے گا تو غلط آرگومنٹ ہے. یہ اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج جو واقعہ ہوا ہے, جو کہا ہے بھائی اس کو پہلے اچھا ٹھیک ہے ماضی کی بات کرنی, چلو سب سے پہلے تو اس کو برا بھلا کہو نا, کہو یہ غلط ہے, کہو یہ زبان نہیں استعمال نہیں ہونی چاہیے, کہو یہ بے شرمی ہے جو کچھ کہا گیا ہے. اس کے بعد آ جاؤ پھر ماضی کے بھی بارے میں بات کر لیتے. نہیں, یہ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, کہیں گے وہ جو ماضی میں ہوا ہے نا پہلے اس کے بارے میں بات کرو پھر اس کے بارے میں بات کرو. یہ ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے آرگومنٹ کو خراب کرنے کا, آرگومنٹ کو اپنے لیے مولڈ کرنے کا, اور یہ بڑی بڑی ڈیبیٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ کار. تو ٹھیک ہے, عام عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ یہ طریقہ کار استعمال کر لیں, لیکن اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. الٹیمیٹلی جو آپ کے لیڈر نے کہا ہے کل, وہ ایک بڑی ہی ناشائستہ گفتگو تھی, اور ایسی گفتگو جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہو سکتی. آپ کسی سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرو, پولیٹیکل لیڈر اور وہ بھی ایکس پرائم منسٹر اور وہ بھی پارٹی کا چیئرمین, اس سے تو بہت دور کی بات. آپ کے گھر کے اندر کوئی لڑکا ہو نا, کوئی بچہ ہو جو اس قسم کی بات کر دے, تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے گھر کے اندر, مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر گھر کے اندر کبھی آپ کا کوئی لڑکا, جوان لڑکا, کسی اور خاتون کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ دے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اینی ویز آگے چلیں. اب آئیں ذرا کل کے بعد, اس کے بعد ریاکشنز کیا ہو رہے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی ذرا دیکھ لیں. احسن اقبال صاحب نے یہ کل اس پہ ریاکشن دیتے ہوئے کہا, اس بغیرت عمران نیازی کو جو بھی لیڈر مانتا ہے اس پہ صد افسوس. جس نے بھی اس بغیرت کو قوم پہ مسلط کرنے میں حصہ ڈالا ہے وہ شرمسار تو ضرور ہوگا, اور اگر نہیں تو وہ بھی اسی قسم کا ہے. جس شخص نے ساری عمر کالک منہ پہ ملی اس سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. سو بیسکلی اب یہ ریاکشنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نون لیگ کی طرف سے ریاکشنز آ رہے ہیں, اور زبان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی زبان اب استعمال کی جا رہی ہے. آگے سے اب اس پہ بھی ریاکشن آیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کون دے رہا ہے, شہباز گل صاحب. شہباز گل صاحب لکھ رہے ہیں جناب, اوے مطمئن بغیرت احسن اقبال, باجی مریم نے کہا تھا کہ نیب کے لوگ نامحرم ہیں, میں اکیلی عورت نیب کی تفتیش میں نہیں جاؤں گی. آج اسی مریم باجی کو خان نے کہا کہ نامحرم مرد کا اس بدتمیزی سے نام لینا درست نہیں, خام خام منہ کی بواسیر, ٹھنڈا بغیرت. یہ گفتگو ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ احسن اقبال صاحب نے جو زبان استعمال کی وہ تو مطلب ہے ہی ہے, وہ تو خراب ہے ہی ہے, اور شہباز گل اس سے بھی 2 سٹیپ آگے چلے گئے. شہباز گل اس سے بھی 2 سٹیپ آگے چلے گئے کہ اپنے لیڈر نے جو فضول بات کی ہے اس کو جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں کہ جی مریم بی بی نے کہا تھا کیونکہ نامحرم ہیں اور میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ میں جانا چاہتی ہوں تو اس لیے یہ کہا گیا. یس, جسٹ لک ایٹ دا مینٹالٹی, جسٹ لک ایٹ یہ کہاں پہ سوسائٹی کو کدھر لے کر آ گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا. لیڈر ہے نا, ظاہری بات, چیف آف سٹاف کا اور کیا کام ہوگا. آپ ایک لیڈر کے چیف آف سٹاف ہیں تو آپ کیا کام کریں گے. ادھر سے احسن اقبال صاحب, اچھا وہ بات ادھر ختم نہیں ہوتی, وہ نون لیگ کا بھی ایک اور بھنڈ دیکھ, یہ ذرا نون لیگ کا بھنڈ دیکھ لیں. یہ کیا ہے, یہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اور اس میں بیسکلی ان 3 بچوں کی جو ہے وہ تصویریں لگا کے تو اس پہ لکھا ہوا جی جو اپنی پھول جیسی بیٹی کو شناخت نہ دے سکے وہ دوسروں کی بیٹیوں کی کیا عزت کرے گا. All it takes is a little empathy, عمران خان, but you are absolutely devoid of it. بعد میں نون لیگ نے جو ہے وہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا, اور لیکن obviously تب تک اسکرین شاٹس وغیرہ لیے جا چکے ہوئے تھے. اب بندہ ان سے پوچھے, مطلب یہ نون لیگ والوں سے پوچھو, یار آپ کا دماغ تو نہیں خراب, میں لٹرلی کہوں گا آپ کا دماغ تو نہیں خراب کہ مطلب وہ 3 بچے
وہ جو بھی مطلب اس میں جو بھی سچویشن ہے، میں زیادہ ڈیٹیل مجھے پسند نہیں آ رہی، میں پہلی دفعہ شاید اس چیز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، وہ بھی اس لیے کیونکہ نون لیگ نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے کہ ان 3 بچوں کا آپ کی سیاست سے کیا لینا دینا ہے، کیا لینا دینا ہے اس ساری چیز کے ساتھ؟ آپ کسی کے گھر کے بچوں کی تصویریں کس طرح فلیش کر سکتے ہیں؟ کیا سینس ہے اس بات کی؟ کون سا بیوقوف تھا جس نے ایکچولی آپ لوگوں کو یہ سجیشن دی کہ جناب یہ تصویر آپ ٹویٹ کر دیں؟ کوئی عقل موت ہے آپ کو؟ مطلب آپ کی لیڈر کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے، اچھی خاصی کل رات سے اچھی خاصی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہر بندہ برا بلا کہہ رہا ہے، ہر بندہ، میں نے جتنے بھی سوائے ظاہری بات ہے جو چمچے لونڈے لپاڑے ہیں آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، لیکن آپ کا دماغ تو نہیں خراب کہ آپ اگلے کے بچوں کی تصویریں بیٹھ کے فلیش کر رہے ہیں، وہ جو نہ اس ملک میں ہے، نہ اس سیاسی دائرے کے اندر ہے، نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے، آپ ان کے اوپر بیٹھ کے کامنٹری کر رہے ہیں۔ مطلب میں تو نون لیگ کے بارے میں تو میں اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ اس وقت ایکچولی ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ جو ہو رہی ہے ویسے بھی اوور آل جو ہو رہی ہے، میں بھی کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آلریڈی ہو رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کخ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ اگلے کے بچوں کی تصویریں بھی آپ نے ٹویٹ کر دیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور ٹویٹ یہ مراد راز صاحب کی ہے، جو آپ کے وزیر تعلیم تھے پنجاب کے۔ مریم صفدر یو گاٹ یور شٹ اپ کال ٹوڈے فرام عمران خان سو شٹ دا ہیل اپ، یہ مراد راز صاحب ہے۔ مطلب یہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شٹ اپ کال دی ہے۔ تو میں مراد راز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضور اعلیٰ کل کو جلسے میں کیپٹن صفدر اگر آ کے کھڑا ہو گیا، کیپٹن صفدر اگر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے عمران خان صاحب کے بارے میں یا ان کی فیملی میں سے کسی کے بارے میں اگر کوئی بات کہی کیپٹن صفدر نے، تو کیا اسے شٹ اپ کال کنسیڈر کیا جائے گا کہ جناب آپ نے شٹ اپ کال دے دی ہے کیونکہ آپ نے اتنی پرسنل اور گھٹیا کامنٹ کیا ہے تو اس سے شٹ اپ کال کنسیڈر کیا جائے؟ مراد راز صاحب کے بارے میں حیران ہوں۔ مراد راز از این اولڈ ایچسونین، یہ میں بھی ایچسن کا پڑھا ہوں، میں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سا یہ بیچ تھا جس سے یہ تعلق رکھتے تھے جنہوں نے یہ ایکچولی پروڈکٹ جو ہے وہ بنائی ہے، جو وزیر تعلیم رہ چکے ہیں، اور ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے۔ میری یقین کریں، میں پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں سے میری کل رات کو بات ہوئی اس انسیڈنٹ کے بعد، جو پڑھے لکھے جو عقل سمجھ بوجھ والے ہیں، انہوں نے کہا یار بہت غلط کامنٹ تھا، یہ بہت غلط کامنٹ تھا۔ obviously اس پہ شاید وہ پبلک پوزیشن نہیں لے سکتے اپنی پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے، لیکن انہوں نے کنڈیم کیا کہ یار جو بھی گفتگو تھی بہت ہی گھٹیا تھی، یہ زبان نہیں استعمال ہو سکتی ہمارے یہاں پہ، لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چلیں خیر، کافی بات ہو گئی اس پہ۔ 2-3 اور خبریں جدھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ARY نیوز کے اینکر ارشد شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ حیدرآباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ارشد شریف صاحب نے آج سے چند دن پہلے مطیع اللہ جان صاحب کو یوٹیوب کے اوپر جب وہ عدالت پیش ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں مطیع اللہ جان صاحب کے obviously he's got a very tough line of questioning، تو انہوں نے کویشچننگ کی تو اس میں اداروں کے حوالے سے بھی بات چیت تھی، اس کے اوپر ارشد شریف صاحب نے بھی اپنے کامنٹ کیے۔ حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ یہ FIR جو ہے یہ کٹی ہے، اس کے اندر دفعہ 131 سے 153 505 PPC کے تحت لگائی گئی ہے، اور میں تھوڑا سا اس کا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اس کا متن ہے۔ فریاد ہے کہ میں بالا پتے پہ رہتا ہوں اور ایک محب وطن پاکستانی شہری ہوں، جیسا کہ آج مورخہ 20/5/2022 کو وقت رات 10 بجے میں اپنے دوست ہر ایک حمزہ اور وحید خان کے ساتھ کیفے اشرف ہوٹل یونٹ نمبر 5 لطیف آباد میں چائے پی رہے تھے کہ میں نے اپنے موبائل فون پر یوٹیوب چینل ARY نیوز کے اینکر ارشد شریف کے نے پاک فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف سوال و جواب کی نشست کے دوران میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کر پاک فوج اور ریاستی اداروں میں نفرت پھیلانے جیسے باتیں کی اور نفرت پھیلانے والا ماحول پیدا کیا اور اداروں کی عزت و آبرو کو مجروح کیا، اور میں ایک محب وطن شہری ہوں۔ یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہوا، میرے پاس ان کے خلاف قانونی کارروائی کرانے کا اختیار ہے۔ پھر میں نے ایسی حقیقت اپنے ساتھ بیٹھے دوستوں حمزہ اور وحید کو بتائی، لہٰذا بنام اشرف شریف کے خلاف ارشد شریف لکھنا تھا، اشرف شریف کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جو کہ ARY نیوز کا اینکر تفتیش ہو، اور جناب یہ انہوں نے ٹھوک دیا۔ مطلب اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی کہ آپ نے ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویلاگ دیکھا اور اس کے بعد آپ نے ارشد شریف کے خلاف جو ہے وہ FIR کٹوا دی۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کئی جو PTI کے سپورٹر ہیں انہوں نے سیدھا بلاول بھٹو کے اوپر اٹیک شروع کر دیے کہ جی بلاول بھٹو کے ادھر ہوا ہے،
اب بھائی اگر پورے سندھ کے اندر کہیں پہ ایک FIR کٹے گی تو وہ کیا اسے انہوں نے کروائی ہوگی, بلاول بھٹو نے کروائی ہوگی, یا تو اس کا کوئی ثبوت ہے تو بتائیے, اور اگر تو ہے تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, لیکن اگر نہیں ہے تو میرے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کس نے کٹائی, لیکن جس نے بھی کٹائی ہے بڑی ہی بیوقوفی کا کام کیا ہے انہوں نے. ارشد شریف ایک صحافی ہیں, آپ کو ان کے باتوں سے 100 دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کی بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں, آپ کا یہ انالیسس, آپ کا نظریہ درست نہیں ہے, آپ 100 دفعہ کریں. یہ FIR جیسی حرکتیں جو ہے نا, یہ جرنلسٹ کے ساتھ بڑی دیر سے زیادہ دور سے ہوتی آ رہی ہیں, بلکہ شاید اس سے بھی پہلے سے, بھٹو دور سے ہوتی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے ارشد شریف کا رتبہ, اس کی عزت اور زیادہ بڑھے گی. تو بہت ہی بیوقوفوں والی حرکت ہے جس نے بھی یہ کی ہے, جو بھی بیوقوف تھا جس نے FIR کاٹ دی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں مطلب بغیر یہ دیکھے کہ یار اس کا کوئی سر پیر بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا, آپ نے 1 منٹ میں FIR کاٹ دی. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ایک اور خبر جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میری آج ان کے اپنے ایک ذرائع سے میری بات ہوئی ہے, اور چند بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جو میں نے کیے ہیں, اور وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا تھا کہ آپ لوگ الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہوں گے 8 مہینے میں, تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نومبر تک الیکشن کروانے کے لیے, اکتوبر یا نومبر تک الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, ہو جائیں گے اس کے اندر. میں نے کہا جی لیکن اگر آج اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر آج اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو ہم تب بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑا کلیئر کٹ انہوں نے مجھے جواب دیا. تو اگر کسی کے ذہن و گمان میں یہ بات ہے تو کہ جی یہ کہانی جو ہے وہ اکتوبر نومبر تک صرف اس وجہ سے چلے گی, تو ایسا نہیں ہے, الیکشن اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن وہ جو EVM کے حوالے سے صورتحال ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ تو مجھے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فی الحال EVM کے اوپر اگلے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ ہونا بہت ضروری ہے لارج سکیل کے اوپر. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ہم اس ملک کے عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نہیں کروا سکتے, یہ سچویشن ہے. تو دوسرا جو سوال تھا وہ تھا جی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے. اس کے لیے مجھے انہوں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے کہ جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری تفصیل پتہ کرا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کہ کیا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. چوتھی چیز میں نے پوچھی تھی کہ جی یہ بتائیے کہ مختلف جگہوں کے اوپر کل یہ خبر آئی کہ جی ڈسپلے سینٹرز کے اوپر جو ہے وہ جو انتخابی فہرستیں ہیں وہ آویزہ کی جا رہی ہیں, تو یہ کیا اسی پروسیس کا حصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پروسیس تو بیسکلی پچھلے سال ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یہ چونکہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھیں اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا گیا, تو یہ اسی پروسیس میں سے یہ ہو رہا ہے, لیکن آپ اسے عام انتخابات کی تیاری ہی قرار دیجیے گا, یہ انہوں نے مجھے کہا ہے. تو چوتھی بات میں نے کہا جی لیکن اگر اس دوران اگر سینسس ہو گیا, نیا سینسس ہو گیا, تو انہوں نے کہا جی اگر سینسس ہو گیا تو اس کے مطابق بھی ہم اس کے اندر رد و بدل ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور پانچویں بات, ایک اور جو چیز میں نے پوچھی, میں نے کہا جی مثال کے طور پہ کل اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, کل ہی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور آپ کے پاس 90 دن ہو, تو آج مئی چل رہا ہے, تو جون جولائی اگست میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الیکشنز ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. مزید کوئی اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.